बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे जी। सल्तनत इश्क बाय आयशा नूर। किस नंबर है इसकी? 10। तो ये नावल मेरा अपना लिखा हुआ है, इसमें मेरी वॉइस अपनी है, तो प्लीज़ कॉपी पेस्ट से परहेज़ करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। पाशा मेंशन के चकाचौंध से सैकड़ों मील दूर मट्टी के कच्चे मकानों वाली एक गली में खौफ का पहरा था। मीरब ने खिड़की के टूटे हुए पट से बाहर झांका, जहां रात के अंधेरे में कुछ साए लकड़ियां और मिशालें लिए घूम रहे थे। आपी, क्या वो हमें ढूंढ लेंगे? मिशेल ने मीरब के दुपट्टे का पल्लू थामे सिसकते हुए पूछा। इसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसू से लबालब थी। खामोश मिशेल, सांस की आवाज़ भी बाहर जानी नहीं चाहिए। मीरब ने इसे अपने साथ भेज लिया। मीरब की उम्र ज़्यादा नहीं थी, मगर हालात ने इसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इनके मरहूम बाप ने एक मकामी वडेरे चौधरी हशमत से कर्ज लिया था, और अब वो वडेरा कर्ज के बदले मिशेल का हाथ मांग रहा था। मैं तुम्हें इस बूढ़े के पास कभी नहीं जाने दूंगी मिशेल, चाहे मुझे खुद को आग लगानी पड़े। मीरब ने दांत पीसते हुए सोचा। अचानक बाहर एक जीप आकर रुकी। मीरब का दिल हल्क में आ गया। इसे लगा शायद चौधरी के आदमी आ गए हैं, मगर बाहर की गुफ्तगू कुछ और ही थी। तुम्हें पता है, एक आवाज़ आई। सुना है शहर का वो बड़ा डॉन कबीर पाशा अब इन इलाकों की तरफ आ रहा है। चौधरी हशमत भी इसके नाम से कांपता है। दूसरी आवाज़ आई। हाँ, वो तो मौत का सौदागर है। कहते हैं इसकी पनाह में जाने वाला कभी भूखा नहीं मरता, मगर इसकी दुश्मनी का मतलब है नस्लों की तबाही। कबीर पाशा। मीरब ने यह नाम पहली बार सुना था। इसके जहन में एक लकीर सी खींची। अगर ये पाशा इतना ही ताकतवर है कि चौधरी इससे डरता है, तो क्या वो इन जैसी बेसहारा लड़कियों को पनाह देगा? आपी, ये पाशा कौन है? क्या ये कोई फरिश्ता है? मिशेल ने मासूमियत से पूछा। मीरब ने तलखी से मुस्कुरा कर मिशेल के बाल दुरुस्त किए। पता नहीं मिशेल, लेकिन इस जहन्नम में जहाँ हर तरफ शैतान है, वहाँ कोई दरिंदा भी अगर हमें बचा ले तो वो हमारे लिए फरिश्ता ही होगा। इसी रात मीरब ने फ़ैसला कर लिया। इसने अपनी छोटी सी पोटली में चंद कपड़े और बाप की पुरानी घड़ी रखी। मिशेल, हम यहाँ से भाग रहे हैं। हमें इस शहर पहुँचना है जहाँ कबीर पाशा रहता है, मगर आपी, हमें वहाँ तक लेकर कौन जाएगा? मिशेल ने डरते हुए पूछा। खुदा लेकर जाएगा मिशेल। हम रेलगाड़ी के इस डब्बे में छुप जाएंगे जो शहर की तरफ जाता है। बस तुम मेरा हाथ ना छोड़ना। वो दोनों बहनें अंधेरी रात में पिछले दरवाजे से निकली। मीरब का अज़म हिमालय से बुलंद था और मिशेल का बचपन इन संगलाख राहों पर बिखरने को तैयार था। इन्हें नहीं मालूम था कि जिस पाशा की वो तलाश में निकल रही हैं, इसकी अपनी ज़िंदगी एक तूफ़ान की ज़द में है, और वहाँ पहुंचकर इनका सामना खान, अरसलान और अली जैसे पत्थर के इंसानों से होने वाला है। रेलगाड़ी की छक छक के दरमियान मीरब और मिशेल एक कोने में दुबकी बैठी थी। रात के इस पहर ट्रेन के डब्बे में मशकूक लोग घूम रहे थे। अचानक हशमत के गुंडे जो इनका पीछा कर रहे थे
دوسرے ڈبے سے نمودار ہوئے۔ وہ رہیں دونوں بہنیں، پکڑو انہیں، ایک بھاری آواز گونجی۔ میرب نے مشیل کا ہاتھ زور سے پکڑا اور ٹرین کے گیٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر گنڈوں نے انہیں گھیر لیا۔ اسی لمحے ڈبے کے اندھیرے کونے سے ایک لمبا تڑنگا آدمی، جس کی آنکھیں عقاب جیسی تیز تھیں، اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ شاہ زیب تھا، جو خان کا سب سے وفادار اور خاموش سپاہی تھا۔ وہ کسی خفیہ مشن سے واپس شہر جا رہا تھا۔ شاہ زیب نے بغیر کوئی لفظ کہے ایک گنڈے کا بازو مروڑا اور اسے چلتی ٹرین سے باہر اچھال دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے باقیوں کو بھی لہولہان کر دیا۔ میرب اور مشیل صدمے سے منجمد تھی۔ میرے ساتھ آؤ، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو۔ شاہ زیب کی آواز میں ایک ایسی قوت تھی کہ میرب انکار نہ کر سکی۔ کچھ گھنٹوں بعد میرب اور مشیل خود کو ایک انتہائی عالی شان مگر پر اسرار اپارٹمنٹ میں پا رہی تھی۔ یہ خان کا وہ خفیہ اپارٹمنٹ تھا جو وہ صرف خاص ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مشیل نے ڈرتے ہوئے میرب کے کان میں سرگوشی کی۔ آپی، یہ آدمی کون ہے؟ اس نے ہمیں یہاں قید تو نہیں کر لیا؟ کیا یہ ہمیں بیچ دے گا؟ میرب کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں مشیل، لیکن ان گنڈوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی طاقتور کے پاس رہیں۔ زندگی میں ایک بار تو رسک لینا ہی تھا، اور یہ ہمارا آخری داؤ ہے۔ اسی وقت اپارٹمنٹ کا بھاری دروازہ کھلا۔ خان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی اور قمیض کے کف پر خون کے سوکھے ہوئے نشانات۔ ابھی یہ لوگ سسلی سے واپس آئے تھے۔ کبیر پاشا کی بہن کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے جب لاؤنج میں دو اجنبی لڑکیوں کو دیکھا تو اس کی بھویں تن گئیں۔ شاہ زیب، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے تمہیں شہر خاموشی سے پہنچنے کو کہا تھا۔ یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خان کی گرجدار آواز تھی۔ شاہ زیب نے سر جھکایا۔ خان بھائی، کچھ گنڈے انہیں مارنے والے تھے۔ یہ بے سہارا لگی تھی، اسی لیے ساتھ لے آیا۔ خان نے اپنی سرد اور بے رحم نظریں میرب پر جمائیں۔ میرب نے خوف کے باوجود نظریں نہیں جھکائیں، بلکہ ہمت جمع کر کے بولی، ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہم کام کر سکتی ہیں، ہمیں بس پناہ چاہیے۔ سنا ہے یہاں کبیر پاشا نامی کوئی شخص رہتا ہے جو کمزوروں کو بچاتا ہے، ہمیں ان تک پہنچا دیں بس۔ خان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ کبیر پاشا کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلاتا لڑکی، اور میں اس کا وہ ہاتھ ہوں جو صرف گلا دبانا جانتا ہے۔ مشیل خان کے غصے سے ڈر کر میرب کے پیچھے چھپ گئی۔ خان کی نظر اس معصوم بچی پر پڑی تو اسے نہ جانے کیوں اپنی گزری ہوئی زندگی کا کوئی دھندلا سا زخم یاد آ گیا۔ انہیں پچھلے کمرے میں رکھو اور ان دونوں پر کڑی نظر رکھو، کہیں یہ کسی گینگ کا حصہ نہ ہوں۔ اپنی طرح گنڈا موالی سمجھا ہوا ہے کیا؟ خان کی بات پر میرب بڑبڑاتے ہوئے شاہ زیب کے پیچھے جانے لگی۔ اس کی بڑبڑاہٹ خان نے بآسانی سن لی تھی۔
خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جو وہ چھپا گیا۔ خان نے شہزیب کو حکم دیا اور میرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل صبح فیصلہ ہوگا کہ تم یہاں رہو گے یا باہر سڑک پر۔ تب تک خاموشی سے وہیں رہنا جہاں جگہ دی گئی ہے۔ خان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا مگر میرب کی نظریں اس کے پروقار مگر ظالم سراپے کا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ بات خان بخوبی جانتا تھا کہ دو معصوم آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ میرب کو لگ رہا تھا کہ ایک جہنم سے نکل کر دوسری آگ میں آ گئی ہے، مگر اس آگ میں ایک عجیب سا تحفظ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا خوبصورت کمرہ یہ دونوں بہنیں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ آپی، یہ پلنگ کتنا نرم ہے، مشل نے چہکتے ہوئے میرب سے کہا۔ میرب مسکرا دی۔ سورج کی پہلی کرن خان کے اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر اندر کا ماحول کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا۔ خان جو ہمیشہ اکیلے ناشتہ کرنے کا عادی تھا، جب ہال میں آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر جہاں روزانہ صرف کڑوی چائے اور سلائس ہوتے تھے، وہاں آج گرما گرم بھرے ہوئے پراٹھوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میرب اور مشل ایک طرف ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے کسی عدالت میں فیصلہ سننے کا انتظار کر رہی ہوں۔ خان نے کرسی کھینچی اور ٹیبل پر رکھے پراٹھوں کو دیکھ کر اپنی ناک سکڑی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ خان کی آواز میں صبح کی سردی سے زیادہ سختی تھی۔ میں یہ تیل سے بھرے ہوئے پراٹھے نہیں کھاتا۔ شہزیب سے کہا تھا کہ میرے لیے وہی سادہ ناشتہ لائے جو روز آتا ہے۔ میرب نے سر اٹھا کر خان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی خودداری تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ صاحب، شہزیب صاحب تو ابھی باہر گئے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ آپ ہمیں پناہ دے رہے ہیں تو ہم بھی گھر کے کچھ کام کر لیں۔ میرب نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے بحث پسند نہیں لڑکی۔ خان نے غصے سے پراٹھے کی پلیٹ پرے دھکیلی۔ تمہاری اوقات یہاں ایک پناہ گزین کی ہے۔ میری باورچی بننے کی کوشش مت کرو۔ کل کو تم اس میں زہر ملا دو تو کون ذمہ دار ہوگا؟ خان نے جان بوجھ کر میرب کو غصہ دلایا۔ نہ جانے کیوں اسے میرب بولتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ یہ سن کر میرب کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ٹکا کر جواب دیا، آپ کے اس عالیشان گھر میں پناہ لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہماری نیت پر شک کریں، اور اگر آپ کو پراٹھا پسند نہیں تو شرافت سے منع کر سکتے ہیں۔ ناک سکڑنے کی ضرورت نہیں تھی، محنت سے بنایا ہے۔ خان ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت کافی کے مگ پر سخت ہو گئی۔ پورے شہر میں یہاں تک کہ پاشا مینشن میں بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ خان کے سامنے زبان کھولے، اور یہ 5 فٹ کی لڑکی جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا
اس کے سامنے کھڑی اسے تمیز سکھا رہی تھی۔ تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ خان کرسی سے اٹھا اور میرب کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد میرب سے بہت لمبا تھا، جس کی وجہ سے میرب کو اپنا سر کافی اوپر اٹھانا پڑا، ایک ایسے انسان سے جو بھوکا ہے اور اسی لیے اتنا چڑچڑا ہو رہا ہے۔ میرب نے بغیر پلک جھپکائے جواب دیا، صاحب عزت دیں گے تو عزت ملے گی، ہم غریب ضرور ہیں مگر بدتمیز نہیں۔ مشل نے ڈر کر میرب کا دامن کھینچا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب خان گولی نکال لے گا، مگر خان صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی کی ہمت نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو خان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خان نے کچھ کہے بغیر دوبارہ کرسی سنبھالی، ایک نوالہ توڑا اور منہ میں ڈالا۔ ذائقہ اتنا لاجواب تھا کہ وہ چاہ کر بھی برائی نہ کر سکا۔ بیٹھ جاؤ، خان نے نظریں جھکا کر کہا، اور آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا ورنہ پناہ گاہ بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ میرب کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ پتھر کا انسان باہر سے جتنا سخت ہے، اندر سے اتنا ہی الجھا ہوا ہے۔ خان کے اپارٹمنٹ میں میرب اور خان کے درمیان تکرار ابھی تھمی نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہزیب نے دروازہ کھولا تو سامنے علی کھڑا تھا، کبیر پاشا کا وہ بھائی جس کی شرارتوں سے پورا منشن واقف تھا۔ علی خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر فوراً مسکرایا۔ اوہ خان بھائی، آج تو اپارٹمنٹ کی فضاؤں میں پراٹھوں کی مہک ہے، لگتا ہے کسی نے آپ کے پتھر کے دل کو پگھلانے کی کوشش کی ہے۔